अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। हेनरी किसिंजर ने एक दफ़ा बड़ी एक ज़बरदस्त बात की थी और मुझे अचानक याद आई है और उन्होंने कहा था कि पावर इज़ एन अल्टीमेट एफ्रोडीज़ियक। पावर इज़ एन अल्टीमेट एफ्रोडीज़ियक। एफ्रोडीज़ियक आपको पता ही है क्या होता है। तो यानी एक ऐसा नशा है कि पावर के अंदर वो आप जिसको पावर मिलती है उसी को पता चलता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जो आपकी मनी है, आपके पास जो पैसा है, दैट इज़ एन अल्टीमेट एफ्रोडीज़ियक। तो इसमें मुख्तलिफ डिबेट्स हैं, मुख्तलिफ सिलसिले चलते रहते हैं। असल नशा है क्या? किस चीज़ में है नशा? पावर में है, मनी में है, फिर आपकी पर्सनल स्ट्रेंथ में है, किस जगह पे है? किसको आप ज़्यादा एन्जॉय करते हैं? असल हकीकत जो है इस बारे में क्या है? इसका ज़रा तज़किया करेंगे और साथ ही साथ हम थोड़ा-सा देखेंगे कि इस वक़्त जो लेटेस्ट सिचुएशन है ईरान के हवाले से, उसमें भी क्या चल रहा है, उसकी भी ज़रा बात करेंगे और इसमें हमें जॉइन कर रहे हैं हमारे बड़े भाई जनाब असलम शाद साहब, मोहम्मद असलम शाद साहब, जो कि साबिक मेंबर हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की नज़र रखते हैं, अमीक निगाह रखते हैं, वर्ल्ड अफ़ेयर्स के ऊपर भी और हमारे पाकिस्तान के हवाले से भी उनका एक बहुत ज़बरदस्त तजुर्बा है और तज्ज़िया है। उनसे ज़रा बात करते हैं, हमें जॉइन कर रहे हैं मोहम्मद असलम शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाबे वाला, आप कैसे हैं? ठीक ठाक है? बहुत शुक्रिया जी, आपको देख के खुशी होती है, मज़ा आ जाता है और जिस तरीके से आप बातें सुनाते हैं हमें, वो और भी ज़्यादा हमें खुश कर देती हैं। तो टू कैलगरी की स्टार्ट विद कैलगरी कनाडा की क्या खबरें हैं? ठीक ठाक है बिल्कुल। यहाँ पे अब माशाल्लाह मौसम खुल रहा है। पहले हम्म, बर्फों को हमने काफ़ी बर्दाश्त किया, अब आके ज़रा हम्म। थोड़ा-सा मौसम खुला है तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 2-3 महीने हमारे अच्छे गुज़रेंगे जी इंशाल्लाह। गुड 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 माशाल्लाह। हाँ, तो अच्छा टू स्टार्ट विद शाद साहब, मेरा ख़्याल है कि ज़रा ईरान की बात कर लेते हैं कि ईरान में जो सूरत-ए-हाल चल रही है, आपने देखा कि उन्होंने रात के अटैक किया इसराइल के ऊपर, अगरचे वो बता के किया, उसमें कोई एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ तो नहीं था, लेकिन फिर भी अटैक तो हुआ। तो इसको आपने किस तरह देखा और पाकिस्तान में लोगों में क्या इसका तासुर पैदा हुआ इसका? कसाना साहब, एक अंग्रेजी का सेंटेंस है, लक स्माइल्स एट द ब्रेव। ये जो ईरान ने किया है, ये बिल्कुल वही है, लक स्माइल्स एट द ब्रेव। बात ये है कि इसराइल जो है वो बिल्कुल बेकाबू हो चुका है। वो ना किसी की सुनते हैं ना करते हैं। मतलब इससे ज्यादा क्या ट्रेजिडी है कि 34,000 औरतें, बच्चे, बूढ़े और लोग गाजा में मार दिए और कुछ 70-75 हज़ार बंदा जख्मी पड़ा हुआ है। तो अब इसका कोई ना कोई होना, वो दे डोंट लिसन टू द यूनाइटेड नेशन, दे डोंट लिसन टू एनीबॉडी, दे डोंट लिसन टू द वर्ल्ड कम्युनिटी। तो और साथ ही उन्होंने, उनकी कोशिश थी ईरान को इंस्टिगेट करने की, जो कि उन्होंने सीरिया में उनकी एम्बेसी के ऊपर हमला करके किया है। तो ईरान के लिए ये भी मुमकिन था कि उनकी किसी एम्बेसी के ऊपर हमला कर, बट दे हैव टेकन द बिगेस्ट स्टेप ऑफ स्ट्राइकिंग डायरेक्टली एट इजराइल। अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि इजराइल क्या करेगा। यस, इजराइल ईरान के ऊपर हमला कर सकता है, लेकिन उसको कुछ साथ नहीं देगा। अमेरिका ने भी कहा है कि हम उसके साथ नहीं होंगे। क्यों? इसकी एक आप जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक लेआउट देखें। ईरान बैठा हुआ सर के ऊपर, जहां से पर्शियन गल्फ से तेल जाता है। 20-25% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल फ्लोज थ्रू दैट, और वो ईरान किसी टाइम के ऊपर उसको बंद कर सकता है। स्ट्रेट ऑफ उसके हॉर्मुज़ को? अलावा ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को एनी टाइम, और बंद करने का मतलब ये है कि पूरा मिडल ईस्ट जीरो हो गया और वर्ल्ड इकोनॉमी जीरो हो गई, जापान की तरफ जीरो हो गया, एवरीबॉडी बिकम जीरो। इससे आगे एक और है, ईरान का जो अलाई है यमन, वो बैठा हुआ सर के ऊपर जहां से रेड सी स्टार्ट होता है, बाबुल मंदब, और वो एरिया वो जो है जहाँ पे यूएसए, चाइना, रशिया, टर्की, सऊदी अरेबिया, यूएई, दुनिया जहान के मुल्क जो है ना, वो वहां पर अपने अपने अड्डे कायम कर रहे हैं। उसको यमन वाले बंद कर देंगे। ठीक है ना जी। तीसरा, तो काफ़ी यमन, हाँ, यमन के पास से केबल गुजरती है, अंडर अंडर द सी केबल, जिससे हुँ, पूरा एशिया और सारा इलाका जो है ना वो कम्युनिकेशन करता है, वो उसको काट देंगे। इंटरनेट पे। ये सब चीज़ों का अमेरिका और वेस्टर्न को पता है। उनको हुँ, ये भी पता है कि ईरान इज, मतलब वो स्ट्रांग भी हैं, गुरीला वारफेयर के माहर भी हैं, 40-45 साल लड़ते हो गए, और मजे की बात, उन्होंने अब लूज क्या करना है।
وہ تو آگے ہی مطلب پھنسے ہوئے ہیں ہر چیز کے اندر. ہاں تو اس لیے میرے حساب سے جو ایران نے اسٹیپ اٹھایا ہے یہ بہت بولڈ اسٹیپ ہے, ٹائملی اسٹیپ ہے اور صحیح اسٹیپ ہے. آئی ہوپ ٹھیک, کہ اسرائیل جو ہے اب وہ نہ کرے, کیونکہ اگر اس نہ نے کریں. کیا تو پھر تو مزید تباہی ہے. ہاں ویسے اگر تو ایسکلیشن زیادہ ہوئی تو زیادہ گڑبڑ ہو سکتی ہے. نہیں, میرا مت ابھی تو اسرائیل کی تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کو مرض کیا ہے, کوئی جینیٹک مطلب گڑبڑ ہو چکی ہے ان کی کہ یہ بازی نہیں آ رہے, دے آر ناٹ اسٹاپنگ. تو یہ ہے جناب, ظاہر ہے. دیکھیں. ہاں تو ٹھیک ہے, اس پہ اب دیکھتے ہیں کہ کیا مسئلہ کیسے آگے ایکسپینڈ ہوتی ہے یا نہیں اور ہوتی ہے. لیکن چونکہ امریکہ نے بھی کہہ دیا ہے, ایران نے بھی کہہ دیا کہ جی ہم یہاں سے آگے کانفلکٹ کو زیادہ بڑھانا نہیں چاہتے ہیں, تو ٹھیک ہے, لیٹس سی کیا ہوتا ہے. لیکن اب ذرا آتے ہیں جی, ہمارا جو مین ٹاپک ہے حسن شاہ صاحب, وہ یہ ہے کہ اصل نشہ جو ہے وہ ہے کیا پاور میں نشہ ہے, کیا پیسے میں نشہ ہے, کیا پرسنل اسٹرینتھ میں, یا اس طرح کی جو ہماری انجوائبلٹیز ہوتی ہیں ان میں نشہ ہے کیا جی, اور کس میں ہے؟ نشہ تو ان سب کے اندر ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ نشہ پائیدار ہے. ہم دولت, ہم یہ پہلے ویلتھ سے سٹارٹ کرتے ہیں. دولت کا نشہ تو کمال نشہ ہے. جس کے پاس دولت ہے وہ تو بالکل بے قابو ہوتا ہے, پرٹیکولرلی جس کے پاس انلیگل ویلتھ ہے, اس نے غلط طریقے سے کمائی ہوئی ہے, وہ تو بالکل ہی مطلب آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ مجھ جیسا لکی دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں ہے, لیکن اس کا انجام جو ہے نا وہ برا ہوتا ہے. میں ایک دفعہ 2-3 سال پرانی بات ہے, ایک امریکہ کے اوپر ایک رائٹ اپ پڑھ رہا تھا کہ یہ 1850s کے اندر امریکہ جبکہ وہ اٹ واز کمنگ اپ ایز این اکنامک پاور, اور یہ ارد گرد کے جتنے علاقے ہیں کیریبین اور لیٹن امریکہ اور ساؤتھ امریکہ, اس کے اوپر وہ اس کا سفیر آف انفلوئنس تھا اور بہت طاقت تھی اس کے ہاتھوں میں. اس زمانے میں کوئی 25 لوگ ایسے تھے جو بلینر تھے امریکہ کے اندر. اس زمانے کا بلینر جو ہوگا وہ آج سے تو میرا خیال ہے کوئی 50-100 گنا زیادہ ہوگا. لیکن وہ بندے نے سارا کوانٹیفائی کیا ہوا تھا کہ وہ 25 کے 25 بندے جو تھے جو مطلب دولت کے لیے پاگل ہوئے رہے ساری عمر. کسی نے خودکشی کی, کوئی عجیب و غریب بیماریوں میں مرا, ہاربل. میزریبل. بات یہ ہے اگر تو دولت پراپر طریقے سے کمائی ہوئی ہے اور اس کو پراپر طریقے سے خرچے, then it definitely is a great, بہت بڑا ہے. مثال میں ایک اور آپ کو دیتا ہوں, یہ راک فیلر امریکن فاؤنڈیشن بہت جس نے جو مطلب سیٹ ٹو بی دا اس وقت تک سب سے بڑا وہ ریچسٹ آدمی تھا. یہ اس نے تیل میں بہت پیسہ کمایا تھا جب یونائٹڈ اسٹیٹ کے اندر تیل وغیرہ ڈسکور ہوا ہے پٹسبرگ میں. تو اس کو اتنی بیماریاں لگ گئیں کہ اس کے ڈاکٹرز نے کہا کہ اب بیبے آپ تیاری کرو, آپ 5-6 مہینوں میں اوپر چلے جاؤ گے, ختم. تو اس نے کیا کیا, اس نے کہا یار یہ میرے پاس جو اتنی بلینز ڈالرز کی دولت ہے میں کیا کروں گا, میرے بعد کیا ہوگا. سو اس نے اپنے جو مینیجرز کو بلایا مختلف لائنوں کے, کسی کو کہا کہ فلاں ہاسپٹل کے لیے اتنا پیسہ دے دو, کسی کو کہا فلاں ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے لیے یہ اتنا بے روزگار بیواؤں کے لیے دے دو. یہ سارا کچھ کیا جب ہے نا, تو وہ جو کہتے تھے نا 6 مہینے کے اندر چلے جانا ہے, اس کی بیماریاں ختم ہو گئیں اینڈ ہی ڈائیڈ ایٹ دا ایج آف 93. جو میں کہنا چاہتا ہوں نا کہ دولت اگر اچھے طریقے سے آئے اور اچھے کاموں کے اوپر خرچ ہو, اصل پاور وہ ہے. ٹھیک, وہ کہ وہ بھی ایور لاسٹنگ نہیں ہے لیکن وہ پاور ہے. یہ ہمارے ہاں یا دنیا کے اندر آج جو ہے ملٹی نیشنلی لے لیں, یہ فارماسیوٹیکل والے دوائیاں غلط بنا کے بلین کما رہے ہوتے ہیں, اسلحے والے کما رہے ہیں, کوئی کچھ کر رہا ہے. تو یہ دولت جو ہے نا, یہ دولت الٹیمیٹلی لعنت بن جاتی ہے. وہ انڈیویجول ہو یا ملک ہو یا کوئی ملٹی نیشنل ہو, اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے. یہ ہے جناب. سو دولت جو ہے نا وہ نہیں. اب یہ تو دولت والا ہو گیا نا. ایک اور آتا ہے جس طرح کہ پاور کا آپ بتا رہے تھے, آپ نے جب کیا ہے جی, یس پاور کا نشہ بھی بہت کمال نشہ ہوتا ہے, بہت بڑا. میں وہ تو آپ نے بھی کافی چکھا ہوا ہے. میں وہی کہتا ہوں نا کہ بھئی معمولی لیول کے اوپر یعنی کلیکٹر اور ممبر فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے اوپر چکھا ہوا ہے. تو 21 سال ہو گئے مجھے ریٹائر ہوئے ہوئے. میری جو وائف ہیں
وہ کبھی کبھی کہتی ہیں جب کوئی ذرا کوئی غصہ کروں، وہ کہتی ہیں ابھی تمہارے اندر سے وہ بیوروکریٹک جو تھا نا تھانے داری نہیں نکلی. میں وہ نے کہا نکلی نہیں بی بی بات تمہاری صحیح ہے. تو یہ جو پاور ہے نا یہ بھی لوگوں کو لے بیٹھتی ہے. اگر پاور بیلنسڈ طریقے سے استعمال اس کے استعمال ہو، نتھنگ لائک دیٹ فار دا ویلفیئر آف دا پیپل. یہ نہیں کہ پاور کے اوپر دنیا کے اوپر جا چڑھو. پاور ہٹلر کے پاس تھوڑی تھی، بے پناہ تھی. لینن اور اسٹالن کے پاس تھوڑی تھی، چنگیز خان کے پاس تھوڑی تھی، امیر تیمور کے پاس تھوڑی تھی. آج کل امریکہ کے پاس تھوڑی پاور ہے. لیکن اگر اس پاور کو آپ اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں فار دا بینیفٹ آف دا پیپل، فار دا ویلفیئر آف دا پیپل، وہ بہت اچھی ہے. لیکن 99.9% ایسا نہیں ہوتا. یہ مس یوز ہی ہوتی ہے. اور جب مس یوز ہوتی ہے نا تو پھر وہ بربادی لاتی ہے. کہیں پر بھی ہو پھر وہ بربادی لاتی ہے. بڑی بڑی سلطنتیں اس کی مطلب تباہ ہو گئی اسی اینگل میں. ایک 100-125 سال کی بات ہے. یہ ہٹلر جو تھا، اس فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار میں ہٹلر، یہ 2 وارز کے اندر 8 کروڑ بندہ مرا تھا. 8 کروڑ. ٹھیک ہے، وہ پاور کا ہی تھا نا. وہ ایک کے پاس پاور تھی، دوسرا کہتا ہے میرے پاس بھی ہے، میں نہیں اس کو کرنے دوں گا. فرسٹ ورلڈ وار کے اندر تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ یعنی آسٹرو ہنگیرین امپائر اینڈ جرمنی ور آن ون سائڈ، فرانس اور رشیا ور آن دا ادر سائڈ. یہ جو گریٹ برٹن اس وقت تک شامل نہیں ہوا تھا. گریٹ برٹن کا جو بادشاہ تھا اس کا سگا بھتیجا تھا یہ جرمنی کا جو حکمران تھا، کیسر ولیم سیکنڈ. ان کے اچھا انگریز نے سوچا بڑی شاطر قوم ہے، بڑی کمال قوم ہے، انٹیلیجنٹ، بہت دور رس سوچنے والی قوم ہے. انہوں نے سوچا کہ یہ جو جرمنی ہے یہ یورپ کو تو پورے کے اندر لینڈ پاور کی حیثیت سے چھا گیا ہے. کل کنا اگر یہ نیوی کے اندر بھی ہمارے برابر آ گئے. اس وقت تک 60-40 کا ریشو تھا ڈریڈ ناٹس کا. ڈریڈ ناٹ ہوتے تھے فلوٹنگ کاسلز آف اسٹیل، بڑے بڑے جہاز. وہ یعنی 40 اور 60 کا ریشو تھا. 60 انگلینڈ کے اور 40 ان کے. میں کہا اگر یہ ہمارے برابر آ گئے، یہ تقریباً پاس آ گئے، یہ تو ہمیں بھی لے جائے گی اور ہماری ساری کالونیز ختم ہو جائیں گی. سو جسٹ امیجن. انہوں نے جب جرمنی کے ایمبیسڈر کو بلایا، وہ خوش ہو کے گیا، ٹکٹ کرتا پتہ نہیں کہ مجھے کوئی اسلحہ دینے لگے ہیں فرانس اور رشیا کے خلاف. تو جب برطانیہ کے فارن آفس نے کہا کہ وی آر ناؤ آن وار، ایٹ وار ود یو، تو ان کے جو ایمبیسڈر تھا جرمنی کا، اس نے چیخنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا آپ کے ساتھ ہماری کیا دشمنی ہے؟ آپ کا تو جو محل ہے اس کے اندر ہمارے بادشاہ کا علیحدہ اپارٹمنٹ ہے. بہرحال تو کٹ اٹ شارٹ. یہ پاور گیم ہے. اگر یہ پاور ایبسولوٹ ہو تو وہ نیتن یاہو بن جاتا ہے، ہٹلر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ الٹیمیٹ تو تباہی ہے نا جی، الٹیمیٹ تباہی ہے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی، مجھے ان کی سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی آپ پتہ نہیں پاگل ہو چکے ہیں. پوری مسلم دنیا ارد گرد ہے، پوری ورلڈ کہتی ہے یہ زیادتی ہو رہی ہے. دے ڈونٹ لسن. اب تو اس کا لڑ تو نکلنا بھائی جان. یہ ایک اور بھی جو ہے شاہ صاحب، ایک اور بھی نشہ جو ہے وہ جوانی کا نشہ ہوتا ہے، اپنی جان کا نشہ ہوتا ہے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. جوانی کا نشہ پلس حسن کا نشہ، دونوں کو اکٹھا کریں. اور اپنی طاقت بھی اگر ہو، اگر اس کے اندر مطلب ہے کہ ویل بلٹ ہو، میں کہتا ہوں کیا بات ہے. اس وقت تو بندہ جھوم رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا میں نے کبھی ڈاؤن بھی جانا ہے. اور جس کے پاس حسن ہوتا ہے وہ کہتی ہے میرے جیسی دنیا میں چیز ہی کوئی نہیں ہے. لیکن دونوں الٹیمیٹلی ٹھوس ہو جاتے ہیں. آپ نے پڑھا ہوگا کہ ورلڈ باکسنگ چیمپئن محمد علی، محمد علی، میں نے اس کی بایوگرافی پڑھی تھی. وہ کہتا ہے کہ مجھے تو 101% یقین تھا وہ میں تو پوری دنیا کا چیمپئن ہوں، تو میرے اوپر کبھی جو ہے نا میں 100 سال کا بھی ہو جاؤں تو کبھی کمزوری نہیں آئے گی. سر ایک سٹیج وہ آ گئی تھی، اس کو پکڑ کے اٹھاتے تھے، وہ چل نہیں سکتا تھا. اس نے کہا مجھے اس وقت پتا چلا ہے کہ اصل پاور جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہے، بندے کی پاور نہیں ہے. کلام پاک میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ میں پہلے تو بچہ ہوتا ہے،
جنگ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، پھر میں اس کو واپس کر دیتا ہوں جس طرح بچہ ہوتا ہے. بچہ ڈپینڈنٹ ہے بے نا، شک چائلڈ بے از شک ڈپینڈنٹ، وہ کچھ بھی نہیں اپنے آپ کر سکتا. تو یہ جو ہے نا، یہ مطلب ہے یہ جو حسینائیں جو ہیں جن کو فلم ایکٹر سے بڑی بڑی خوبصورت عورتیں، کیا کیا یہ کیسے کیا ہو جاتا 20-25 سال کے بعد دیکھو تو بندے کو سمجھ نہیں آتی یہ ہے کون ہے. ہے؟ ٹھیک ہے نا جی. یہ صحیح بات. پائیدار، یہ چیزیں پائیدار نہیں ہیں. اسی طرح سے فائدہ شہرت لے لیں. فائدہ ہے کیا؟ فائدہ میں ہے عرض کیا؟ کروں نا، جس طرح شہرت ہے، اب شہرت بھی جس کے پاس ہوتی ہے وہ کہتا ہے کیا بات ہے، ہمارے اپنے یہ کبھی کمی حکمران نہیں ہوگی. کسی بھی وہ مطلب جب سے شہرت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یہ ہمیشہ اسی طرح ہی رہنا، اس کے بدلنا نہیں ہے. لیکن جب وہ الٹ گرتے ہیں تو پھر وہ ان کو اپنے آپ کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. سر اصل جو نشہ اصل کہہ نشہ لیں، پھر وہ کیا ہوا ہے؟ نشہ میرا خیال ہے شاید مسلمان قوم برا نہ منائے، نشہ میں اس کو نشہ ہی کہوں گا کہ اصل نشہ جو ہے نا وہ ہے اللہ رب العالمین کے سامنے دل کی گہرائیوں سے، وہ روٹین نہیں جس طرح محمد اسلم جا کے سجدہ ریز ہوتا ہے اس طرح کا نہیں، دل کی گہرائیوں سے اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، دل کی آنکھوں کے سامنے اس کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کی یونیورس کی ایمینسٹی، واسٹنس، وہ جو سکون ہے وہ ہے اس کو اصل نشہ، وہ سکون ہے، وہ ٹھہراؤ ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ میرے جیسا بندہ سجدہ کرنے کے بعد اس طرح محسوس کرتا ہے کہ جس طرح میں فضاؤں کے اندر اڑ رہا ہوں. اس وقت نہ تو کسی بادشاہ کا خوف ہوتا ہے، نہ کسی کوئی میرے کسی چیز کا خوف ہی نہیں ہوتا، نہ کسی چیز کی طمع ہوتی ہے. یا یہ نشہ جو ہے نا، یہ والی چیز اس وقت بندے کے پاس بے شک بلینز ہوں، اٹ از گڈ بیکاز ہی از گوئنگ ٹو اسپینڈ اچھے کاموں کے اوپر. اس کے پاس طاقت ہو، ویری نائس، کیونکہ وہ اس طاقت کو اچھے طریقے سے استعمال کرے گا. تو میں معاملے سے میں دیکھتا ہوں کہ بھئی یہ وہ کہتے ہیں نا یورپ میں ہم لوگ چونکہ انگلینڈ ہر سال جاتے آتے رہتے ہیں، وہاں کسی سے بات ہو تو وہ کہتے ویئر از ہی، اللہ میاں کا پوچھے کہتے ویئر از ہی. میں نے کہا ابھی دن لگیں گے آپ کو سمجھتے ہوئے. کہتے دیر از نو 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 مسٹر شاد، نو دیر از نو باڈی. میں کہا آل رائٹ. اب آپ اس طرح غور کریں، ہماری زمین اس سے 10 لاکھ گنا بڑا ہمارا سورج ہے، 10 لاکھ گنا بڑا. اب میں یہاں پر ایک اور چیز بتاؤں اپنے سورج کے بارے میں. یو جسٹ لک ایٹ اللہ کی ایمینسٹی تو آگے چلے گی. ہمارا جو سورج ہے یہ جو روشنی ہمارے پاس سورج سے زمین تک 8 منٹس اینڈ 20 سیکنڈ کے اندر پہنچتی ہے، یہ روشنی سورج کی سطح کے اوپر آنے کے لیے پتہ کتنا ٹائم لیتی ہے؟ اس کے اندر کور سے جہاں سے جو گیسز کا ٹکراؤ ہوتا ہے، جو یہ انرجی اور لائٹ بنتی ہے، یہ سورج کی سطح پر آتے ہوئے کسانہ صاحب 1 لاکھ سال ٹائم لیتی ہے. 1 لاکھ سال کے بعد وہ چلتے چلتے سورج کی سطح پر آتی ہے، جہاں سے 8 منٹ کے بعد وہ زمین پہ آ جاتی ہے. اور یہ جو سورج ہے اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہے کیا. دنیا میں 7 کانٹیننٹ ہیں انٹارکٹیکا کو شامل کر کے. ان کانٹیننٹس کے اندر ایک کانٹیننٹ ایشیا کا ہے. ایشیا کے اندر کوئی 60-70 ملک ہیں، ان میں سے ایک ملک پاکستان ہے. پاکستان کے اندر کئی شہر ہیں، ان میں سے ایک شہر لاہور ہے. لاہور کے اندر ہماری جہاں میں رہتا ہوں سوسائٹی یہ ہے. اس سوسائٹی کے اندر میرا گھر ہے. میرے گھر کے اندر کچن ہے، وہاں پر ایک ذرہ پڑا ہوا ہے. ہمارا جو مقام ہے وہ اس ذرے سے بہت نیچے ہے، چھوٹا ہے، چھوٹا. یہ ایمینسٹی. مثلاً یہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ میرا خیال ہے کہ مہینہ سوا مہینہ ہو گیا ہے، آسٹریلیا کے سائنٹسٹ نے they did a wonderful job. ہم تو خیر ہم تو اپنے ہمارے تو معاملات ہمارا تو فکر ہی کہیں نہیں ہے. نہیں ہم تو بالکل آزاد ہیں، کھایا پیا سو گئے بس، فرسٹ کلاس. کہتے ہم ہی ہم ہیں، باقی کچھ نہیں.
تو انہوں نے ایک بلیک ہول ڈسکور کیا. یہ بلیک ہول ہوتا ہے جس کے اندر گلیکسی چلی جاتی ہیں, وہ پتہ ہی نہیں چلتا ان کو. وہ بلیک ہول کیا تھا 5200 ٹریلین ٹائمز زیادہ ہمارے سورج سے اس کی برائٹنیس تھی. سبحان اللہ. ہمارے سورج کی جو چمک ہے اس سے 5200 ٹریلین, یعنی اس کو میں نے جو پڑھا تھا نا انہوں نے اس کا بتایا تھا, اس کو کس طرح آپ کریں گے. 52 لکھ کے اس کے رائٹ ہینڈ کے اوپر 20 صفریں لگائیں. ان کو پتہ نہیں اس کو کہیں گے کیا 20 صفریں, یہ اتنی برائٹنیس ہے اس کے, اور یہ ڈیلی بیسس کے اوپر 1 سے لے کے 1.25 جو ہے نا سورج جو ہے کھاتا جا رہا ہے. اب یہ جو واسٹنیس ہے اس کو آپ اس طرح بھی سمجھیں. پرانی بات ہے, کوئی میرا حال ہے 25-30 سال کی, میں نے پڑھا تھا ایک دفعہ نیشنل جیوگرافی میں کہ اگر یہ سرکمفرنس جو ہے نا ہماری یونیورس کا وہ کتنا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر کسانہ صاحب یا محمد اسلم شاد 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے چلیں تو 92 بلین ایئرز کے بعد اس کا سرکمفرنس کور ہوگا. 92 بلین ایئرز بھائی اسرار کسانہ آپ چلتے رہیں گے. اب یہ آپ سوچیں, یہ یونیورس جو ہے نا یہ 25-30 سال پرانی بات ہے. اب تو میرے خیال کو 1.5 گنا زیادہ ہو گئی, کیونکہ کلام پاک بھی کہتا ہے پھیل رہی ہے, سائنٹسٹ بھی کہتے ہیں پھیل رہی ہے. لموسیون کا لفظ اللہ نے استعمال کیا. یس. تو یہ جو وسعت ہے, اب اس میں آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میں, آپ تو ماشاءاللہ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پر اکثر یہ ہوتے رہتی ہیں کہ اب تو دنیا چاند کے اوپر جا رہی ہے, مارس کے اوپر جا رہی ہے. اب تو یہ نہیں ہے کہ بھی پیر رکھ کے واپس آ گیا کہ بلے 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 جس طرح میں. نو ناؤ واٹ دے سی از کہ یہ جو سیارے یا سیٹلائٹ جو ہیں, سیٹلائٹ بھی چھوٹے چھوٹے جو پھر رہے ہیں لاکھوں کروڑوں کے حساب سے, ان کے اندر اتنی دولت ہے کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے, تصور سے باہر ہے. ایک میں چینی سائنٹسٹ کا پڑھ رہا تھا, اس نے کہا تھا کہ بھئی اگر آپ ہر روز اتنے ٹن جو ہے نا وہ زمین یہ چاند سے نکالیں اور اس کو لیتے آئیں, سال میں 3 دفعہ شٹل جائے تو یہ 10 کروڑ سال چلے گا, اور چاند کا صرف 1% ہے نا وہ کور ہوگا. وہاں پتہ نہیں کیا کیا پڑا ہوا ہے, یا کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایکسیڈنٹ رکھا ہوا ہے. تو بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایمینسٹی ہے, جس کی یہ ایمینسٹی ہے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا, یہ میں کہتا ہوں. اب بھی تو ہم سورج کا بات کر رہے ہیں, دیکھیں جو 100,000 بلین آف گلیکسیز, اس میں ایک اور چیز ہے. کلام پاک کہتا ہے, اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں نے 7 آسمان اور زمین بنائے. یہ سائنٹسٹ سے پہلے سے آسمان کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں. لیکن اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ سرکمفرنس اس کا ماپتے ہیں میتھمیٹیکلی تو ایک دور روشنی نظر آتی ہے, ڈم قسم کی, which means کہ دیٹ از دا سیکنڈ اسکائی. اب یہی نہیں پتا چل رہا اگلا کیا ہوگا, اس سے اگلا کیا ہوگا, اس سے اگلا کیا ہوگا. اور اسی طرح تو یہ جو اللہ رب العالمین کے سامنے جب دل کی گہرائیوں سے انسان سجدہ ریز ہوتا ہے, دل کی گہرائیوں سے, میں جہاں پر کہتے ہیں فنا فلا ہو جاتا ہے, اس کے عشق کے اندر غرق ہو جاتا ہے, وہ ہے اصل نشہ, وہ ہے اصل سکون, وہ ہے اصل راحت. یہ سجدے والا کام یہ درود شریف کی برکت سے ہوتا ہے, ذکر الہی سے ہوتا ہے. یہ اپنے آپ یہ شہنشاہوں کے شہنشاہ بن جاتے ہیں. یہ جو اس طرح کا جو بندہ کرتا ہے, جیسے وہ اقبال نے کہا تھا شاید کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو. ہاں بالکل بالکل. اور اس میں ایک چیز آپ نے بڑی خوبصورت کہی, اس میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, جو قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ الا ان اولیاء اللہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کوئی غم ہے نہ کوئی حزن ہے. تو یہ تو گارنٹی اللہ نے دے دی نا. ان کو تو کسی چیز کی, دیکھو جی
وہ ان تمام چیزوں کو کانکر کرنے کے بعد، سبڈیو کرنے کے بعد آگے اگلا قدم اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. ان کو دولت، طاقت، شہرت، حسن، ہر چیز کو وہ کراس کر جاتے ہیں، اوپر سے گزر جاتے ہیں. وہ بلے شاہ نے کہا تھا نا، بڑا مشہور ہے، اب مجھے بہت پسند ہے، میں تو کئی دن میں گنگناتا پھرتا ہوں. رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرا نہ لبیا سجدے کر کر ہارے. تو سجدے میرے ورگے ہون دے نا. رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرا نہ لبیا سجدے کر کر ہارے. رب تاں تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے. بلے شاہ رب انہوں ملدا جڑا اپنے نفس نو مارے. جس نے اپنا نفس مار لیا اور پھر سجدہ کیا، وہ سجدہ ہے جو اصل طاقت، اصل نشہ، اصل سکون، اصل راحت وہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. مجھے میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو جب خواجہ معین الدین چشتی ان کی بیعت لی تو ان کو سینے سے لگایا، تو انہوں نے کہا کہ نظام دین تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا پیر و مرشد، زمین سے لے کے سدرۃ المنتہا تک سب کچھ نظر آ رہا ہے. تو یہ دل کی آنکھوں سے، دل کی گہرائیوں سے کیا ہوا سجدہ، یہ ہے اصل نشہ. اس کے سامنے اب دولت بذات خود بہت بڑی بات ہے. میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ آج کل جو لڑائی جھگڑے کے کانٹیکس میں ہے، فلورنس کے اندر ایک میڈیسی فیملی ہوتی تھی. ان کے پاس اتنی دولت، ویری نائس پیپل، بڑے فیر قسم کے وہ بینکر تھے. ان کے پاس اتنی دولت آ گئی تھی کہ ان کے خاندان میں سے 2 پوپ بنے. اسے پوپ اس وقت خریدے جاتے تھے. 2 پوپ بنے. 3 ان کی خواتین جو تھیں وہ ملکہ بنی فرانس کی، اور کئی ڈیوک بنے. یہ وہ فیملی جس کے اوپر یہ میکیاویلی نے جو لکھا تھا، جو دا پرنس کہا جاتا ہے. ان کے بعد راس چائلڈ فیملی جو تھی وہ بھی دولت کے زور پر اوپر آئی ہے. فرینکفرٹ کے رہنے والے تھے 5 بھائی. ناتھن، انہوں نے بینک بھی بنایا ہوا تھا. ہاں میں بتاتا ہوں نا. یہ 5 بھائی تھے، ایک فرینکفرٹ میں، ایک لنڈن میں، ایک پیرس میں، ایک میرا خیال ہے اٹلی میں، اور چوتھا جو تھا نا وہ ناتھن بڑے بھائی کے ساتھ نتھی تھا. وہ کبھی اس کو کہتا تھی فلاں جگہ چلے جاؤ فلاں. تو یہ فارن ایکسچینج اور بانڈز وغیرہ ان میں انہوں نے پیسہ کمایا ہے. اور وہ یورپ جو ان کی جان کا دشمن ہوتا تھا 1700 سال 1600-1700 سال، اب اتنا متی ہو گیا کہ انگلینڈ والوں نے کہا کہ ناتھن کو کہ بھئی آپ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، یو ہیو بین ویری کائنڈ. کیونکہ اس نے جب واٹر لو کی جنگ ہو رہی تھی برسلز کے پاس، تو وہ اس وقت سکے لے کے لڑتے تھے نا، کون سے کریڈٹ کارڈ پکڑے ہوئے تھے، اور انگلینڈ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا وہاں پیسے کیسے بھیجے. اس نے ناتھن کو کہا، وہ اتنا بڑا اسمگلنگ کا نیٹ ورک تھا، اس نے ان کو وہاں پر پہنچایا. تو جب اس کو کہا کہ بھائی کچھ مانگو ہم سے، ہم آپ کے لیے کیا کریں، اس نے کہا مجھے ایک بینک بنانے کی اجازت دیں، وچ از بینک آف انگلینڈ. بینک آ گیا تو سارا معاملہ ہی آ گیا. اسی طرح جو فیڈرل ریزرو سسٹم ہے انگلینڈ یو ایس اے والا، وہ بھی ان کا ہے. تو بس یہ چیزیں کے اوپر میرا خیال ہے کہ ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اصل نشہ، اصل حقیقت کیا ہے، اور اسی حقیقت کے ساتھ جڑ جانے میں ہی ہماری بہتری ہے، اور اسی میں ہم عمل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کامیاب کرے آپ کو بھی، اور جو آپ نے باتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں توفیق ملے کہ ہم بھی اس طرح کا سجدہ کر سکیں جو کہ آپ نے سجدہ ہمیں ایکسپلین کر کے بتایا ہے. وہی سجدہ ہمیں چاہیے بھی، اور وہ سجدہ تبھی ملے گا جب ہمارے اندر ایک خلوص کی طاقت جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا. بہت بہت شکریہ. آپ یہ نوٹ، میں ایک سیکنڈ ذرا آپ یہ نوٹ کریں، آج تک جو ورلڈ کے ٹاپ ہسٹورینز ہیں، آئی ایم یوزنگ دیٹ ٹرم، جو بہت بڑے بڑے ہسٹورین ہیں، وہ آج تک کہتے ہیں اٹ از ناٹ انڈرسٹینڈیبل کہ ان اے فیو ایئرس ٹائم، جس وقت نہ جہاز تھے، نہ بحری جہاز تھے، نہ ہوائی جہاز تھے، نہ کوئی کسی قسم کا کمیونیکیشن نیٹ ورک تھا، کہ مسلمانوں نے مراکو سے لے کے یہ اپنے ملتان تک کا علاقہ کس طرح چند سالوں کے اندر فتح کر لیا.
وہ اسی سجدے کا صدقہ تھا. وہ لوگ جو تھے نا جب یہ سجدے میں جاتے تھے وہ بے نیاز ہو جاتے تھے, اللہ کی بے نیازی میں جذب ہو جاتے تھے. تلوار اٹھائی, لڑے اور ودن دا نارمز آف لا کرتے تھے. تو اس لیے وہ سارے کے سارے ڈومیننٹ تھے. ہم لوگ جو ہیں 1.40 ارب بندہ جو ہے, اب میں کیا کہوں, میرا خیال وہ غلط بات نہ کر دوں, ہم لوگ کیا ہے, اللہ تعالیٰ معافی دے. انشاءاللہ اس کے اوپر ہم سلسلہ گفتگو جاری رکھیں گے. شاہ صاحب بہت بہت شکریہ, اور آپ سے گپ شپ جاری رہے گی. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. سویٹ آف یو. السلام علیکم.